अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर बिलखुसूस कैपिटल मार्केट से एक बड़ी खबर। द रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान, जिसे TRG पाकिस्तान कहा जाता है, ये एक पाकिस्तानी वेंचर कैपिटल फर्म है जिसकी स्पेशलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज। इस कंपनी के 35.1% शेयर्स जो हैं वो एक और कंपनी जो कि इंटरनेशनल होल्डिंग, जो ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, वो ये ख़रीदना चाह रही है। और ये 35.1% शेयर इन टर्म ऑफ अगर शेयर्स की बात करें तो 191 मिलियन शेयर्स बनते हैं, जिनकी मालियत अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 14.2 अरब है, 14 अरब 20 करोड़ रुपए है। इन टर्म ऑफ डॉलर जो है अगर बात करें तो ये 51 मिलियन डॉलर्स होते हैं। बीच में कुछ लिटिगेशन का मामला आया। एक स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जाके इसको रुकवाने की कोशिश की, बट लेटेस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस स्टेक को जो है वो विकेट कर दिया और अब ये शेयर्स जो है कंपनी देगी, और जिसके लिए जो डेट दी जा रही है वो 25 मार्च से 4 अप्रैल तक ये शेयर्स खरीदे जाएंगे, जबकि इसके जो AKD सिक्योरिटीज़ है इस ट्रांजैक्शन के लिए मैनेजर टू ऑफर मुकर्रर की गई है। इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी क्या इफ़ादियत होती है, कितनी अहमियत होती है, और आगे जो है वो किस तरह से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो मज़ीद कितनी बेहतर होंगी या उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम जानेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में अली फरीद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ जो कि एक और पाकिस्तान का बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज हाउस है, उसके तज्जियाकार नशीद मलिक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नशीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, अली फरीद ख्वाजा साहब, आप वैसे तो बाहर होते हैं, लंदन में होते हैं, और इस तरह की ट्रांजैक्शंस को आप बहुत कीनली देखते भी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं पहले तो इस ट्रांजैक्शन को? जी, ये बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है क्योंकि TRG जब बनी थी, जैसे आपने कहा कि VC फंड है, तो एक VC फंड का एम ये होता है कि लोगों से पैसे लेके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, और जब वो बिजनेसेस मैच्योर हो जाए तो उससे एग्जिट करके वो पैसे शेयर होल्डर्स को वापस दे दें। तो इस कंपनी की 3 पोर्टफोलियो कंपनीज थी। टेलीकोट जो इन्होंने 2-3 साल पहले बेची, अब इन्होंने अपनी एक और पोर्टफोलियो कंपनी आईबेक्स जो कि US स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर्स बेचे हैं, और उससे जो पैसा आ रहा है उसको शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। तो इट्स अ गुड, इट शोज द सक्सेस ऑफ द कंपनी। जितना पैसा इन्होंने, शेयर होल्डर्स का फायदा है फिर तो इसमें बड़ा। जी, क्योंकि शेयर होल्डर के पास पैसे वापस जा रहे हैं। जो पैसे इनसे लिए गए थे उससे 5 गुना ज़्यादा रिटर्न इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया थ्रू बायबैक्स। तो इट्स ग्रेट कि जो पैसा पाकिस्तान से रेज हुआ था और अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनी सेटअप हुई थी, उसका अब रिटर्न पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को वापस जा रहा है। ठीक, नशीद आपने सुना, अली फरीद यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, बात ये है कि ये GHL ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी जो है ये 35.1% शेयर लेने के बाद इसकी जो होल्डिंग है इसमें TRG में 64.8% के करीब हो जाएगी। तो आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह ये आगे लेकर चलेंगे फिर TRG को? क्या फ़र्क पड़ेगा GHL के इन शेयर्स लेने के बाद? जी, जैसे अभी पहले भी समराइज हुई है ये ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन का बेसिकली मकसद यही है कि एक एसेट है जिसको फ्रॉम द ग्राउंड अप खड़ा किया है, जिसका नाम आईबेक्स था, और उसके बाद उस एसेट को एक मैच्योरिटी के ऊपर लेके जाया गया है कि जब वो एक प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी बन गई है तो उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को रिटर्न बैक दिया जाता है उस एसेट का। तो इसको जो है ना मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट भी कहा जाता है, यानी कि उसको एक एग्जिट प्रोवाइड करना। तो अगर ग्रीन ट्री होल्डिंग्स को अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करें तो ग्रीन ट्री होल्डिंग्स जो है उसको TRG इंटरनेशनल, यानी कि जो कि TRG पाकिस्तान की पेरेंट कंपनी है, वो जो है उसकी सब्सिडरी है ग्रीन ट्री होल्डिंग्स। तो अगर मैनेजमेंट ही जो अपनी सब्सिडरी कंपनी को बायबैक कर रही है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस है अपने एसेट के अंदर। और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक कम रेट के ऊपर शेयर्स को एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है और उनको एक एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, यानी कि वो एक रेट के ऊपर उसको बेच के उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक जी,
علی فرید آپ کیا کہیں گے کہ مینجمنٹ ہی بائی بیک اگر کر رہی ہے تو وہ لیول آف کانفیڈنس جو ہے اس وقت شیئر ہولڈرز کے اندر بھی یقیناً ہوگا اور پوری جو کیپٹل مارکیٹس ہے اس کے لیے بھی ایک میرے خیال سے رول ماڈل تو ہونا ہی چاہیے؟ جی جو آپ نے پچھلا سوال تھا اس کو بھی میں اگر ایکسٹینڈ کروں کہ اس کمپنی کی 3 پورٹ فولیو کمپنیز تھی. ایک انہوں نے پوری کی پوری ایگزٹ کر دی آج سے 2-3 سال پہلے. اس کے پیسے انہوں نے یوز کیے کافی زیادہ بائی بیک کرنے کے لیے جو 2 سال پہلے بائی بیک ہوا تھا. دوسری کمپنی جو آئی بیکس ہے اس میں انہوں نے اپنے پورے شیئر نہیں بیچے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ کمپنی کا فیوچر کیا ہے تو ابھی وہ اس کی مونیٹائزیشن رہتی ہے. اور تیسری چیز کہ ان کے پاس ابھی بھی افینٹی جو کہ ان کی اے آئی کی کمپنی ہے اس پہ شیئرز ہے. تو گرین ٹری کا ایم تو صرف یہی ہے کہ شیئر ہولڈرز کے لیے جو ان کا مونیٹائزیشن ہو رہی ہے اس کا ریٹرن شیئر ہولڈرز کو دے دے. ریٹرن دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا ڈیویڈنڈ ہو سکتا ہے یا بائی بیک ہو سکتا ہے. تو اس کمپنی نے بائی بیک کا طریقہ یوز کیا ہے انویسٹرز کو ریٹرن دینے کے لیے. ٹھیک. اور پاکستان میں اس طرح کی مثالیں اس سے پہلے کبھی ملتی ہیں؟ ہمارے یہاں ہوا ہے کبھی؟ جی بائی بیکس جو ہے پاکستان میں بالکل ہوتے ہیں. جب سٹاکس نیچے سٹاک کی پرائس نیچے ہوتی ہے تو کمپنی اپنے بائی بیک انیشیٹ کرتی ہے. ٹی آر جی ایک یونیک کمپنی تھی کہ یہ واحد لیکن اس میں اور ان میں پھر فرق کیا ہے جو ہم اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں؟ بالکل. تو وہ یونیکنیس یہ ہے کہ ٹی آر جی کے جو پیسے ریز ہوئے تھے یہ پیسے باہر پاکستان کے باہر انویسٹ ہوئے تھے. اینڈ دس از دا اونلی وینچر کیپٹل کمپنی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپنی ایگزٹ کر لے گی تو ٹی آر جی اپنا سارا پیسہ شیئر ہولڈرز کو ریٹرن کر دے گی. اس کے بعد اس کا فیوچر ختم ہو جائے گا. اوکے. تو ان اے ٹائم کہ جب ہم ایک ڈالر کے لیے پاکستان میں بڑے پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, تو نشید بتائیے گا $51 ملین اگر پاکستان میں آتے ہیں تو یہ تو بڑی ایک اچھی چیز ہو رہی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جیسے سوال کیا کہ بائی بیکس کیا ہو رہے ہیں, ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ سول بھی ایک آئی ٹی کمپنی ہے, نیٹ سول کے بھی بائی بیک چل رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً 10 ملین شیئرس کا نیٹ سول کا بھی بائی بیک چل رہا ہے ود ان آئی ٹی سیکٹر ہی. لیکن نیٹ سول اور ٹی آر جی کے اندر جو سب سے میجر ڈفرینس یہی ہے کہ جس طرح سے پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے باہر گیا تھا وہ پیسہ ایک ملٹی پلائی ہو کے وہ پیسہ واپس ریٹرن ہو کے آ رہا ہے پاکستان میں آ رہا ہے. جی پاکستان میں آ رہا ہے. یعنی کہ آئی بیکس کا جو شیئر ہولڈنگ وہ یو ایس اے کے اندر ہی آئی بیکس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ ٹی آر جی والوں نے بیچ دی, اور یو ایس اے والوں کے انویسٹر سے جو پیسہ آیا وہ یو ایس اے سے پاکستان آ رہا ہے. تو نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر باہر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت ریئر کیس ہے کہ ڈالر جو ہے وہ واپس پاکستان میں ریٹرن بیک ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طرح سے علی فرید صاحب نے ابھی پہلے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ای ٹیلی کوٹ ان کا ایک ایسٹ تھا, تو ای ٹیلی کوٹ والے ایسٹ کو سیل کرنے کے بعد $120 ملین کا پروپورشنیٹ شیئر ہے جو کہ ٹی آر جی پاکستان کو ملا تھا. تو وہ جو پیسے تھے وہ $120 ملین بھی گرین ٹری کے تھرو ڈائیورٹ ہو کے پاکستان میں واپس آئے تھے تھرو بائی بیک, جو کہ پہلے جس طرح سے جو پہلے 29% جو بائی بیک ہوا ہے گرین ٹری کے تھرو, ابھی 34% فردر ہو رہا ہے. تو جو وہ پہلے 34 یا 35% مجھ سے فگر سلائٹلی آئی تھنک وہ ہو رہا ہے مے بی 30, تو جو پہلے 29% ہے وہ بھی ڈالرز پاکستان میں ہی آئے ہیں. تو پہلے بھی پاکستان میں ڈالرز اس سملر ٹرانزیکشن کے تھرو گرین ٹری واپس آئے ہیں اور ابھی دوبارہ آ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ٹرانزیکشن تھوڑی یونیک ہے کہ 2 دفعہ ڈالرز پاکستان میں واپس آئے ہیں. So we need to promote these kind of transactions, نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان میں ڈالر آنے کو پروموٹ کرنا جتنا کیا جائے کم ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ کہ جس میں آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں, بزنس اسٹیبلش کر کے اور اس کے بعد آؤٹ سورس کر کے, اور جو الٹیمیٹ جو فائدے میں رہے وہ شیئر ہولڈرز ہیں, پھر لیکویڈیٹی مارکیٹ کے اندر آئے گی, اس میں ایک اچھا ریٹرن آئے گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, ہمارے ساتھ علی فرید خواجہ بھی موجود ہیں اور نشید ملک بھی موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی فرید خواجہ اور نشید ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ٹینڈر کا جو شیڈیول ہے جو اب میرے خیال سے 25 مارچ سے 4 اپریل تک, اور ایکڈی سیکیورٹیز جو ہیں وہ اس میں ان کے مینیجر ٹو آفر مقرر ہوئے ہیں. یہ دونوں چیزوں میں جاننا چاہوں گا یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, پھر جو مینیجر ٹو آفر ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی تو پہلے تو آپ نے جیسا کہا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹرز کو یہ پتہ ہو کہ جو ڈیٹس ہیں یہ 25 اور 4 اپریل, اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ میں اگر وہ اپنے شیئرز بیچنا چاہتے ہیں کمپنی کو, جو کمپنی ہے نہیں اس کے لیے کون, مطلب ٹی آر جی پاکستان کے تو ہر کسی کے پاس شیئر ہوں گے نا؟ جی, تو جس کے پاس جتنے بھی لوگوں کے پاس شیئر اگر وہ بیچنا چاہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو
گرین ٹری بائی بیک کر رہی ہے ایٹ دا پرائس آف 75 روپیز پر شیئر. 75 روپی پر اس وقت شیئر جو ہے وہ 68.2 ہے, تو وہ ہائر پرائس پہ بائی کر رہی ہے. تو لیٹ سی اگر آپ کے پاس یا جس مرضی کے پاس اس وقت ٹی آر جی پاکستان کے شیئرز ہیں, تو وہ ان دن کے درمیان میں اپنے شیئرز کمپنی کو, گرین ٹری کو بیچ سکتا ہے. اس بیچنے کے پروسیس کو کہتے ہیں کہ ٹینڈر میں پارٹیسپیشن کرنا. اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس یہ ہے کہ آپ ٹینڈر فارم اپنے بروکر سے مانگ سکتے ہیں, اس پہ آپ وہ فارم کو آپ فل کریں گے اور یہاں پہ وہ اپنے ہی بروکر کو واپس دے دیں. آپ کا بروکر وہ کلیکٹ کر کے وہ انفارمیشن جو ٹینڈر آفر مینیج کر رہا ہے اس کو ریلے کر دے گا کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں جن کے پاس یہ شیئرز ہیں وہ اپنے شیئرز 75 روپیز کی پرائس پہ آپ کو بیچنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کمپنی وہ ریکویسٹ لے کر یہ بائی بیک کو کمپلیٹ کریں گی. ٹھیک. جی نشید یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی پوسٹ ٹرانزیکشن, پوسٹ ٹینڈر کس طرح کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے. میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ, لیکن ہوتا ہے نا کچھ آپ لوگ اپنے انالیسس کرتے ہیں تو اس میں کیا فگرز آ رہی ہیں سامنے, کتنی فلکچویشن ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی چیزیں ڈیولپ ہوں گی, اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کیونکہ بائی بیک بھی اگر ہم دیکھیں نا تو دو ٹائپ کے بائی بیک ہوتے ہیں مینلی. ایک ہوتا ہے کینسلیشن بائی بیک اور ایک ٹریجری بائی بیک. تو ٹریجری بائی بیک یہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے نا کمپنی شیئرز لے کے ہولڈ کر لیتی ہے, اور کینسلیشن میں ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریلیونٹ شیئرز ہیں وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے اسٹاک کی جو فیوچر میں شیئر پرائس ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. تو یہ تھوڑا سا آئی تھنک ویٹ اینڈ واچ سیناریو ہے کہ آگے جا کے کس طریقے سے, لیکن آبویسلی جو ایک پوسٹ مرجر ویلیو نکل کے آئے گی ایسٹ کی وہ سلائٹلی ڈائلیوٹیڈ تو اس وجہ سے بھی ہوگی کیونکہ پہلے جو ویلیویشن ہو رہی تھی وہ ایک سرٹن آئی بیکس کی شیئر ہولڈنگ کے اوپر ہو رہی تھی, لیکن اب آئی بیکس کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس کو کافی حد تک ڈائلیوٹ کر دیا. آئی تھنک 8% جو شیئر ہولڈنگ ہے اب رہ گئی ہے ٹی آر جی انٹرنیشنل کے پاس, جو کہ ٹی آر جی پاکستان کی کمپنی ہے. آئی تھنک تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں سلائٹلی چلا جاتا ہوں کہ ٹی آر جی پاکستان ہے, پھر ٹی آر جی پاکستان کے اوپر ٹی آر جی انٹرنیشنل ہے, اور پھر جو ٹی آر جی انٹرنیشنل ہے وہ فردر اون کرتا ہے دو ایسٹس کو, افینٹی کو اور آئی بیکس کو. یعنی پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ ٹی آر جی انٹرنیشنل ہے. جی 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 جو ڈائریکٹ پیرنٹ کمپنی ہے, جو ڈائریکٹ پیرنٹ کمپنی ہے وہ ٹی آر جی انٹرنیشنل ہے, جس کی ایک سبسیڈری گرین ٹری بھی ہے. یعنی کہ اس کے دو ایسٹ ہیں, ایک افینٹی اور ایک آئی بیکس, اور اس کے علاوہ گرین ٹری بھی. تین سبسیڈریز ہیں اس کی. تو یہ اس طریقے سے ہے اسٹرکچر. تو یہ ساری چیزیں جب ڈیولپ ہوں گی تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے ویلیو کیا نکل کے آتی ہے ٹی آر جی پاکستان کی. جو رف ایسٹیمیٹس ہیں اس کے حساب سے جو ویلیو ہے, یعنی کہ جس کے اوپر بائی بیک ہو رہا ہے 75 روپیز, اس سے کوئی 10 سے 12 روپے کی ڈائلیوشن کی تک کی رف ایسٹیمیٹس بن رہے ہیں. یعنی کہ پوسٹ جو ہے بائی بیک کوئی 64 to 68 کی میرے خیال سے فگر آپ کا بھی جو بروکریج ہاؤس ہے انہوں نے کچھ رپورٹ اس کے اوپر جی جی ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. جی فرید صاحب. جی عمران صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مگر آپ یہ کانورسیشن بھی آپ سنیں تو یہ بڑے کمپلیکس سٹوری رہی ہے. آپ نے بھی پوچھا کہ اس کی یونیکنیس کیا تھی. بائی بیک تو باقی کمپنیز بھی کرتی ہیں. ٹی آر جی کے ایک پہلو یہ رہا کہ یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی واحد وینچر کیپٹل فرم ہے. اچھا. تو لوگوں کو وینچر کیپٹل فرم کو سمجھنا, انالائز کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ آپریٹ نہیں کرتی. یہ ایک فنڈ ہے ایگزیکٹلی جو اوروں میں پیسے ڈالتے ہیں. جو ادر کمپنیز ہیں, مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں اگر کوئی ہائیلی لیوریج ہے تو یہاں پہ اگر اپنے مارک اپ ریٹ بڑھ گیا تو ان کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اسٹاک پہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک لیدی ہوتی ہے. دوسرا اگر بینک سے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں تو ان کا جو پورٹ فولیو تھوڑا بہتر ہوگا. یہاں پہ معاملہ مختلف ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے وینچر کیپٹل. تو ایک تو وینچر کیپٹل ہے کہ فنڈ ہے وہ خود کوئی آپریٹ نہیں کرتا. دوسرا ان کی جو پورٹ فولیو کمپنیز ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, تو لوگوں کو نہیں پتا کہ آئی بیکس کیا ہے یا افینٹی کیا ہے. تو اس لیے اس اسٹاک کو سمجھنا انویسٹرز کے لیے بڑا مشکل رہا ہے جب سے انہوں نے آئی پی او کیا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی شیئر پرائز بہت والیٹائل رہی. کبھی اسٹاک یہ 1 روپے تک میں بھی ٹریڈ کیا ماضی میں, پھر اوپر میں 150 روپے تک بھی گیا. تو
ولیٹیلیٹی اس لیے رہی کیونکہ انویسٹرز کو سمجھ نہیں تھی، مگر آپریشنلی جیسا میں نے پہلے بولا کہ جو کمپنی نے پیسہ ریز کیا تھا اس سے 5 گنا زیادہ ریٹرن یہ صرف اپنے 2 ایسٹ کو مونیٹائز کر کے مطلب یہ اپنے پورٹ فولیو میں اپنے پاس ٹرانزیکشنز کو ہی آگے لے کر بہتر طریقے سے شوکیس کر رہی ہے جی، اور ریٹرن کر رہے ہیں پیسہ انویسٹرز کو ریٹرن کر رہے ہیں. ورنہ بزنس کا پاکستان میں ہونا یا نہ ہونا وہ ٹرسٹ کا جو لیول ہے اس کو بڑا شیکن کرتا ہے. جی، تو اس لیے میرے خیال میں انویسٹرز کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اب ان کو اگر اس میں ریٹرن مل رہا ہے. اسٹاک پرائس اس وقت 68 کی ہے، پوسٹ ویلیو ڈیل بھی ویلیو 68 تک ہی آتی ہے میکسیمم. تو اف دے آر گیٹنگ این اپرچونٹی سم انویسٹرز مائٹ لائک ٹو ٹیک دیٹ. اچھا، آپ باہر رہتے ہیں، آپ کا پورٹ فولیو میں نے دیکھا پاکستان کی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، پھر یو اے کی بھی آتی ہے، سعودی عرب کی بھی آتی ہے. یہ بتائیے کہ اس طرح، کیونکہ معاملہ یہاں پہ کچھ چیزوں میں لٹیگیشن کے اندر بھی گیا، تو باہر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹس میں ہوتی ہیں، لٹیگیشن کے معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا پاکستان میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ہم دیکھنے میں آتی ہیں ہمارے؟ جی انفارچونیٹ ہے کیونکہ خاص طور پہ ٹی آر جی جو کمپنی تھی یہ دس از اے پرائڈ آف پاکستان. اگر آپ اس کی مینجمنٹ دیکھیں، جتنی فاؤنڈنگ ٹیم ہے اس میں ہوز ہو ون آف دا برائٹسٹ پیپل فرام پاکستانی اوریجن لیونگ ان امریکہ اور لیونگ ان یو کے جو اس کمپنی میں کام کرتے تھے. اور اس کمپنی کا جو ریٹرن ہے، جو 5 گنا ریٹرن دے چکے ہیں جو پیسہ سے انہوں نے ریز کیا تھا، وہ شو کرتا ہے کہ کتنے یہ قابل لوگ تھے. انفارچونیٹلی کیونکہ اس میں ایک مینجمنٹ کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا جو کہ کنٹیسٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے کارپوریٹ گورننس کے ایشوز آ گئے، شیئر ہولڈرز میں آپس میں فائٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے شیئر میں اور زیادہ والیٹیلیٹی ہو گئی. سو اس طرح کے ایپیسوڈز شو کرتے ہیں انویسٹرز کو کہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں ایکسیپٹ فار آپریشن آف دا کمپنی، کارپوریٹ گورننس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں غالباً، ظاہر ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہے نا اس میں. بالکل. اچھا، یہ نشید لاسٹ میں آپ سے ویو لینا چاہوں گا، یہ وینچر کیپٹل اور جو ہے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا اونلی لسٹڈ ان اسٹاک مارکیٹ وینچر کیپٹل، کتنی ترغیب ملے گی اور اس کی سکسیس اسٹوری سے، اور جو وینچر کیپٹلز ہیں ان کو پاکستان میں وی سی فنڈس کو آنے کے لیے؟ جی بالکل. اگر ہم نے دیکھا تھا کہ وینچر کیپٹل کا پوسٹ کووڈ وینچر کیپٹل میں پاکستان میں بہت بوم آیا تھا. اس کے بعد یہ کہ بہت ساری وینچر کیپٹل کمپنیز نے بہت زیادہ باہر سے پیسے ریز بھی کیے، کیونکہ وینچر کیپٹل کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا گول یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایز اے اکانومی سسٹینیبل اس لیے نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہمارے کنٹری میں ایف ڈی آئی نہیں آتا. ایف ڈی آئی ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو کہ ڈالرز میں آتی ہے باہر سے. وینچر کیپٹل ایک ایسا سورس ہے جو ایف ڈی آئی لے کے آتا ہے پاکستان میں. تو اگر آپ اس ٹائم کے فگرز بھی دیکھیں 2022 2023 کے 2021 2022 2023 جو پوسٹ کووڈ ایرا تھا، اس میں بہت سارے ڈالرز باہر کی فنڈ سے، باہر کے وینچر کیپٹل فنڈ سے پاکستان کی کمپنیز میں آ کے انویسٹ ہوئے. میں چند کمپنیز کے اگر نام لے لوں تو دستگیر، یہ دکان، صحت کہانی، یہ بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جن کو گرانٹس بھی ملی، فنڈز بھی ملی. تو یہ وینچر کیپٹل جو ایک سپیس ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے مڈل کلاس لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ فرام اسکریچ اپنا بزنس بنائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ باہر سے ڈالر لے کے آنے کا ایک بہت اچھا اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کی ایگزامپل کو دیکھ کے مے بی فیوچر وی سی، فیوچر انٹرپرینورز انسپائر ہوں گے کہ وہ بھی اپنی کمپنی سٹارٹ کریں اور الٹیمیٹلی اس کمپنی کو سیل آف کر کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. چلیں جی، بہت شکریہ، اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں وینچر کیپٹلز جو ہیں ان کو فروغ دیں، اور اسی طریقے سے جو ہم اصل مسئلہ پاکستان میں ہمیں ڈالر ہمیں چاہیے، چاہے وہ ترسیلات کی مد میں آئیں، یعنی آپ کے ریمیٹنسز میں آئیں، یا ایف ڈی آئیز کے اندر آئیں، اور اتنے بڑی بڑی ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس اور بالخصوص پاکستان کے پورے انوائرمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ہمارے کارپوریٹ اسٹرکچر کے لیے، ہماری اکانومی کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اور بریک کے بعد بھی پروگرام میں کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.